बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, कश्मीर एक ऐसा खित्ता जो कि दुनिया की मदद मांग रहा है कई दहाइयों से, लेकिन दुनिया हमेशा नज़रअंदाज करती हुई आई है। भारत में एक जारहाना और एक बर्बरियत से भरी हुई रिजीम इस वक्त इक़्तिदार में है और सरबरा इस पूरी रिजीम का नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया में एडोल्फ हिटलर से कंपेयर किया जाता रहा और जो हिंदुत्वा और भक्त हैं उनको नाज़ी से कंपेयर किया जाता रहा, और ये कंपैरिजन बिल्कुल 100% दुरुस्त है, क्योंकि जो सोच एडोल्फ हिटलर की थी वही सोच नरेंद्र मोदी की है। एडोल्फ हिटलर ज्यूज़ की नस्ल कुशी की तरफ बढ़ रहा था और यहाँ नरेंद्र मोदी कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रहा है। ऐसी सूरत हाल में क्या पूरी दुनिया का एक बार फिर आंखें बंद कर लेना और एक नए हॉलोकॉस्ट को नज़रअंदाज कर लेना दुरुस्त है या नहीं? इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा जो मजालिम कोरोना वायरस के दौरान ढाए जा रहे हैं, इसके हवाले से भी हम यकीनन बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं वो हैं सरदार मसूद खान साहब, प्रेसिडेंट आज़ाद जम्मू और कश्मीर हैं। इनसे पूरी सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अभी जो हालिया सिक्योरिटी सूरत हाल बन रही है चीन, इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से। लद्दाख में जो मामला पेश आया, भारतीय फ़ौज को अच्छी खासी सुबकी का निशाना बनना पड़ा। आपकी नज़र में क्या ये एक मैसेज है चीन की तरफ से कि अगर आपने कश्मीर में कुछ मजालिम ज़्यादा किए या कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन भी कश्मीरियों के साथ खड़ा होगा? चीन ने अपने मफादात का भी दिफा किया है, यानी वो उसकी अव्वली तरजीह है, क्योंकि हिंदुस्तान के हौसले इतने बढ़ गए थे कि उसने बहुत सी सड़कें बनाई लद्दाख की तरफ, या उसकी मनसूबाबंदी कर रहा था, पुल तामीर कर रहा था और मुस्तकिल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वहाँ कायम कर रहा था। ये चीन के लिए नाकाबिल क़बूल था, क्योंकि इनके मुआहदे हैं कि वहाँ जो है ट्रूप्स कम होंगे, इस किस्म की कंस्ट्रक्शन कम होगी, लेकिन भारत उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी कर रहा था। तो चीन ने उसका जवाब दिया है। चीन ने भी सफ़बंदी की और उसने अपनी फ़ौजें वहाँ मुश्तबे की और भारत को ये पैगाम दिया कि इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आगे न बढ़ना, उसके संगीन नताइज होंगे। तो उसी वजह से जब भारत ने ये कोशिश की चालाकी और अयारी से, तो उन्होंने मुँह तोड़ जवाब दिया और आपने देखा कि भारत की कैजुअल्टीज़ हुई हैं। और उसके बाद अब वो झूठ घड़ के ये कह रहे हैं कि जी चीन की तरफ भी 40 हलाकतें हुई हैं, हालांकि ऐसी बात कोई दुरुस्त नहीं है। चाओ लीचियन जो उनका स्पोक्स पर्सन है उसने इसकी वाज़ेह तौर पर तरदीद की है। आपका सवाल मुख्तलिफ है कि क्या इससे बीजिंग ने ये पैगाम दिया है हिंदुस्तान को कि अगर कश्मीर में उसका जुल्म बढ़ा या पाकिस्तान की तरफ उसने मैली निगाह से देखा या अफवाज हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो चीन इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ये एक मख्फी, ये एक बिलवास्ता पैगाम ज़रूर है, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में जो इंटरव्यू दिए हैं उसमें ये कहा है कि 2 सतहों पे हमारी अलाइनमेंट हुई है हिंदुस्तान पाकिस्तान की और चीन की। पहली ये कि गुज़श्ता बरस आपको याद होगा कि 50 साल के वक्फे के बाद चीन पाकिस्तान का सहूलतकार बन के सलामती काउंसिल में गया था और वहाँ कश्मीर के ऊपर 3 इजलास हुए थे। इस तरीके से हमारी एक एतबार से सफारती अलाइनमेंट हुई। और अब जो है भारत ने इस तरीके से जो जारहियत की और चीन ने उसका जवाब दिया, तो जो चीन का रद्द-ए-अमल था उससे हमारे और चीन के दरमियान एक अस्करी अलाइनमेंट भी हुई। यानी ये साबित हुआ कि हम न सिर्फ सिफाती हलीफ हैं बल्कि अस्करी हलीफ भी हैं। अच्छा, लेकिन ये जो भारत को एक शेयर मिल रही है प्रेसिडेंट साहब कि वो कश्मीर को, जो ऑक्यूपाइड इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जहाँ वो सदियों से कोशिश कर रहा है कि कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जाए, वहाँ भी आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन करे, और LAC जो कि चीन और भारत के दरमियान है वहाँ भी कदम बढ़ाने की कोशिश करे। ये शय किधर से मिल रही है आपकी नज़र में प्रेसिडेंट साहब? शय वो सोच है जिसे हम हिंदुत्व कहते हैं, या जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का जंगी जुनून है, उनका ये ख़याल, ये नज़रिया कि वो हिंदुस्तान को मुसलमानों से, ईसाइयों से, सिखों से पाक करेंगे
اور اکھنڈ بھارت جو ہے اس کی سرحدیں افغانستان سے راس کماری تک ہوں گی یا برما تک ہوں گی، یا یہ کہ وہ اوپر جو تبت سے لے کر نیچے جو ہے مالدیوز تک یہ ان کا علاقہ ہوگا. تو یہ وہ سوچ ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بگاڑ چکے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ جو ہے فوجی طور پر متصادم ہو چکے ہیں. تو یہ سوچ ہے اس کے پیچھے. اچھا، اس کے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہندوستان کی اکثریت اس سوچ کے پیچھے نہیں ہے. دلت جو ہیں 25 کروڑ کے قریب، وہ اس کے پیچھے نہیں ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں کے غریب جو ہندوستانی ہندو ہیں وہ اس کے پیچھے نہیں ہیں. ظاہر ہے مسلمان اور عیسائی تو ہیں ہی نہیں، سکھ بھی جو ہے وہ علیحدگی چاہتے ہیں. تو یہ وہ سوچ ہے. لیکن میں ایک چیز جو ہے پاکستانی میڈیا سے بھی شکوہ کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں صورتحال یکسر بدل گئی ہے. ایک تو 5 اگست کو جو ہندوستان نے اقدامات کیے، پھر 31 اکتوبر 2019 کو انہوں نے پورے کے پورے علاقے کا نقشہ ہی بدل دیا تھا. انہوں نے جو ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو ہندوستان کا حصہ دکھایا، اور اس لداخ کو بھی دکھانے کی کوشش کر رہے تھے. لداخ جس کے اوپر جو ہے چین نے احتجاج کیا اور رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے. اور اس سال انہوں نے نیو ڈومیسائل رولز بنائے جس کے تحت وہ کشمیریوں سے ان کی زمین چھین رہے ہیں، ان سے حق شہریت چھین رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کی ملازمتیں چھین رہے ہیں. کوئی تقریباً 5 لاکھ کے قریب کشمیریوں کی ملازمتیں ہیں، جو اب جو باہر سے ہندو آئیں گے، مطلب ہندوستان سے ہندو آئیں گے اور وہ ان کے اوپر قبضہ کریں گے. یہ صرف کشمیری پنڈت نہیں ہیں، یہ پورے ہندوستان بھر سے لوگ آئیں گے. تو میرا شکوہ جو تھا ذرائع ابلاغ عامہ سے تھا کہ ان کا جو بریف ہے یا تو وہ 5 اگست سے پہلے کا ہے یا 5 اگست کے بعد کا ہے. لیکن جو 2 اپریل کو ہندوستان نے یہ نئے قوانین پاس کیے ہیں جن کو نورمبرگ لاز کہہ سکتے ہیں، جس سے نازی پارٹی نے جرمنی میں نافذ کیے تھے یہودیوں کو ڈس انفرینچائز کرنے کے لیے، یا جس طریقے سے اسرائیل نے فلسطین میں کیا ہے، ویسٹ بینک میں کیا ہے، اس کے اوپر وہ توجہ نہیں دی جا رہی. تو ایک کووڈ-19 کا پردہ ہے. ہندوستان اس پردے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کشمیریوں کی زمین کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے. آبادی کا تناسب کچھ اس طریقے سے اس تیزی سے تبدیل کر دے گا کہ کشمیر نہیں رہے گا، نہ جغرافیائی اعتبار سے نہ آبادی کے اعتبار سے. پھر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن میں تھا کہ ڈیموگرافکلی پاپولیشن چینج نہ پاکستان کشمیر میں لے کر آئے گا اور نہ ہی بھارت کشمیر میں لے کر آئے گا. جو بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اس کی ڈیموگرافی اور وہاں کی پاپولیشن کا تناسب اسی طریقے سے رہے گا، اور اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی بھارت کر رہا ہے. ایسی صورتحال میں بھارت ابھی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا ایک الیکٹڈ ممبر بھی بنا ہے، جو کہ ٹیمپرری ممبر. کیا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کو ایک ایسا ملک جو اس کی ہی ریزولوشنز کی دھجیاں بکھیر رہا ہے اور بڑے برے طریقے سے ان کو بلڈوز کرتا ہوا کشمیر کے اندر ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے جو پرماننٹ ممبرز ہیں ان کو اس حوالے سے آواز نہیں اٹھانی چاہیے؟ کیا بھارت کے اوپر یہ پریشر نہیں کریٹ کرنا چاہیے کہ آپ یو این ایس سی کے ممبر بنے ہیں اور آپ یو این ایس سی کی ریزولوشنز کو ہی کی خلاف ورزی کیے چلے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ ہم بھارت کی جارحیت کا براہ راست نشانہ ہیں. اور اس کے علاوہ جموں اور کشمیر کے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں کہ بھارت کیسے سلامتی کونسل میں جا سکتا ہے. بھارت نے صرف سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی نہیں کی جو کشمیر سے متعلق ہیں. اس نے حیدرآباد کے اوپر زبردستی قبضہ کیا تھا، اس نے جوناگڑھ کے اوپر زبردستی قبضہ کیا تھا، اس کے بعد جو ہے سکم پہ اس کا زبردستی قبضہ تھا. اس ارد گرد جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ جارحیت کی ہے، اور اس نے چارٹر کی دھجیاں بکھیر دی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا اس نے قراردادوں کی دھجیاں بکھیری ہیں، اس نے چارٹر کی دھجیاں بکھیر دی ہیں. ابھی چین کے ساتھ اس نے متصادم ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے خطے میں اس نے عدم استحکام پیدا کیا ہوا ہے، والیٹیلیٹی پیدا کی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے یہ جو ہے یہ اقوام متحدہ کی ناکامی ہے، اقوام متحدہ کے انتخابی نظام کی ناکامی ہے. کیونکہ وہاں دیکھیے کہ وہاں عام طور پہ یہ گروپس ہوتے ہیں، ایشین گروپ، افریقن گروپ، یورپین گروپس جو ہے، یا اس قسم کے جو گروپس ہیں، تو وہ پھر طے کرتے ہیں کہ کس ملک کو سلامتی کونسل میں غیر مستقل رکن کے طور پر بھیجا جائے. تو اس مرتبہ انہوں نے ہندوستان کا فیصلہ کیا ہے. یہ صریحاً غلط فیصلہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اقوام متحدہ کے جو مستقل ارکان کی بات کر رہے ہیں، آپ جن کی بات کر رہی ہیں، اس میں چین کو اگر ہم الگ چھوڑ دیں، کیونکہ چین نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے،
تو باقی جتنے بھی ممالک ہیں ان کی زبان بند ہے، وہ یہ احتجاج نہیں کریں گے، وہ امریکہ ہو، برطانیہ، فرانس یا روس، کیونکہ ان کے ہندوستان کے ساتھ اسٹریٹجک، سیاسی اور معاشی تعلقات ہیں، جس وجہ سے وہ جو اپنی زبان نہیں کھولیں گے. لیکن انٹرنیشنل سول سوسائٹی کی مدد سے آپ ایک احتجاج کی فضا پیدا کر سکتے ہیں. اور وہ ضروری ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آئے دن جب بھی کوئی ملک جو ہے وہ حقوق انسانی کونسل کا رکن منتخب ہوتا ہے تو حقوق انسانی کی تنظیمیں متحرک ہو جاتی ہیں کہ یہ ملک تو حقوق انسانی کے کنونشنز یا لا اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، یہ کیسے وہاں جا سکتا ہے حقوق انسانی کی کونسل میں. تو اسی طریقے سے جو ملک امن و سلامتی کو پامال کر رہا ہو، جو ملک جو ہے ہر سطح پہ اس قسم کے جرائم کا ارتکاب کر رہا ہو، جیسے کہ نسل کشی آپ نے کہا، پھر اس کے دس از کالڈ جینوسائیڈ، اس کے کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی، وہ کرائمز جو ہیں یہ جو کر رہا ہے، یہ نسلی تطہیر، ایتھنک کلینزنگ جسے کہتے ہیں، جیسے کہ کشمیر میں ہو رہی ہے، ایسا ملک جو ہے منصف بن کے یا آربیٹر آف پیس اینڈ سیکیورٹی اور پروموٹر آف پیس اینڈ سیکیورٹی بن کے سیکیورٹی کونسل میں نہیں بیٹھ سکتا. رائٹ. فیصل صاحب، آپ نے ایک بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سول سوسائٹی کو ایکٹیویٹ کیا جائے، اور وہ سول سوسائٹی جو ہے ان ریٹرن اپنی گورنمنٹس کے اوپر پریشر کریٹ کرے گی کہ آپ بھارت کے مظالم کے حوالے سے آواز اٹھائیں. کچھ سول سوسائٹی بھارت کے اندر بھی یہ آواز بلند کر رہی ہے. اروندھتی رائے ایک جانی مانی انٹرنیشنلی ریناؤنڈ رائٹر ہیں بھارت میں، وہ بھی جینوسائیڈ کی بات کر رہی ہیں، وہ بھی اس نسل کشی کے حوالے سے بات کر رہی ہیں. لیکن بھارت کی گورنمنٹ کمپلیٹ طریقے سے ایک طرح سے ڈیف ایئر دکھا رہی ہے ان کو بھی اور باقی جو بھی سول سوسائٹی ہے ان کی طرف بھی. کیا پھر بھی ایسے عقل مند لوگوں کی جو بھارت کے اندر موجود ہیں اور جو کسی طریقے سے مظالم کو نہیں دیکھنا چاہتے، ان کی آواز بلند کرتے رہنا ضروری ہے؟ کیا وہ انٹرنیشنلی کوئی امپیکٹ کریٹ کر رہی ہے؟ بھارت میں ایک انقلاب کی ضرورت ہے اس وقت. جو یہ انتہا پسند حکومت ان کے اوپر مسلط کی گئی ہے، یہ بھارت کے لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ انتہا پسند ان کے اوپر مسلط رہے تو کچھ عرصے کے بعد بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. وہاں جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کی بار بار بات کی جا رہی ہے، اور وہاں بہت سی ایسی ریاستیں ہیں جو بھارت کی ان انتہا پسندانہ پالیسیوں سے شدید مخالفت کرتی ہیں، اس کی شدید مخالفت کرتی ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. یہ ان کا سیاسی عمل ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس حکومت کو تبدیل کر دیں یا اس سوچ کو کچل دیں. ورنہ یہ ہے کہ خطے کو تو نقصان ہو ہی رہا ہے، مسلمانوں کو تو نشانہ بنایا ہی جا رہا ہے، لیکن بھارت خود بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا. رائٹ. فیصل صاحب، اب بھارت کی اپنے بہت سارے ہمسایوں جن سے کسی زمانے میں بنتی تھی یا کسی زمانے میں ریسٹرینٹ شو کرتا تھا، اب ان کے ساتھ بھی نہیں بن رہی ہے. چھوٹے ممالک کو دبانا اور چودراہٹ دکھانا بھارت کا ایک معمول رہا ماضی کے اندر بھی اور اب بھی. نیپال جیسا ملک اور اس کی پارلیمنٹ اپنی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز کو واپس لینے کے حوالے سے متحرک ہو گئی ہیں. چین لداخ کے معاملے کے اندر بہت سینسٹیو ہوا ہے اور ہونا بھی چاہیے. پاکستان کشمیر کے معاملے کے اوپر متحرک ہو چکا ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات گڑبڑ ہو رہے ہیں. سری لنکا کے ساتھ تامل ٹائیگرز کے زمانے سے بھارت کیا کرتا آ رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ایسے میں تمام ریجن کے اندر بھارت ایک ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر نہیں بنتا چلا جا رہا، جو کسی زمانے میں اپنے آپ کو بہت بڑی ڈیموکریسی اور بہت زیادہ سیکولر ملک پورٹرے کرتا تھا، اب وہ ایک ٹیررسٹ ملک کے طور پر سامنے آ رہا ہے کیا؟ دیکھیے، بھارت کے کئی چہرے ہیں. ایک چہرہ جو ہے 1947 میں شروع ہوتا ہے جسے وہ سیکولر چہرہ کہتے تھے، لیکن اس سیکولر چہرے نے بھی یا اس سیکولر ریاست نے بھی جموں و کشمیر میں بہت ظلم کیا. اور 1947 میں انہوں نے تقریباً 2.5 لاکھ کشمیری قتل کیے تھے ایک مہینے میں. وہی سیکولر ریاست تھی جس نے جو ہے کشمیریوں کے لیے جینا دو بھر کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد 1989 کے بعد سے اب تک جو ہے وہ 1 لاکھ لوگوں کو مار چکے تھے. یہ لوگ تو ابھی آئے ہیں جن کو بھارتیہ جنتا پارٹی کہتے ہیں. تو یہ دوسری سوچ ہے، یہ دوسرا چہرہ ہے. یہ چہرہ جو ہے اس پہلے چہرے سے بھی زیادہ بھیانک ہے. وہ چھپ چھپا کر اپنے منصوبے کامیاب کرتے تھے. یہ جو ہے چالاکی اور عیاری کی بجائے دندناتے پھرتے ہیں اور جو اپنا فسطائی فلسفہ ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. تو ایک چیز یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ
یہ جو بھارت کا یہ جو فسطائی فلسفہ ہے، یہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندو ڈومینیشن ہو جائے، یعنی یہ ان کا وقت آیا ہے ہندو ڈومینیشن کو قائم کیا جائے. مسلمانوں نے جو ان کے اوپر حکمرانی کی تھی یا انگریزوں نے جو ان کے اوپر باہر سے آ کے حکمرانی کی تھی، اس کا بدلہ لیا جائے، انتقام لیا جائے، یہ ان کی سوچ ہے. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے یہ اپنے آپ کو بہت بہادر دکھاتے ہیں، لیکن ہیں بزدل اندر سے، قاہر ہیں، اور اس کے کئی شواہد ملتے ہیں. ابھی خیر چین کے ساتھ جو ان کا تصادم ہوا اس کے ثبوت سامنے آ چکے ہیں، لیکن ان کا کیا سہارا ہے، ان کا قوت کیا ہے؟ ایک تو فسطائی سوچ ہے، دوسری چالاکی اور عیاری ہے، تیسرے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ ان کی پشت پر کھڑا ہے. ابھی حال ہی میں ثابت ہوا کہ امریکہ ان کی پشت پر 100% نہیں کھڑا. ایک تو صدر ٹرمپ جو ہے بہت سے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر کووڈ-19 ہے، اس کے بعد ان کے انتخابات ہونے والے ہیں، اور ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان جو ہے بہت ہی شدید اختلافات موجود ہیں. اسی طریقے سے ان کے جو مغربی حلیف تھے، جو ہندوستان کے مغربی حلیف تھے، روس جو ہے کھل کر جو ہے چین کے خلاف ہندوستان کی حمایت نہیں کی. جو ایک آدھ کوئی پھیکا سا بیان صدر ٹرمپ نے دیا ثالثی کے حوالے سے، اسے بھی انہوں نے آگے نہیں بڑھایا، اس میں کسی سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا. آسٹریلیا ان کے ساتھ ہے، یعنی مطلب ہندوستان کا حلیف سمجھا جاتا ہے، یا جاپان، انہوں نے بھی آگے بڑھ کر ان کا ساتھ نہیں دیا. پریزیڈنٹ صاحب، لیکن بھارت یہ سمجھتا ہے کہ چین کی بھارت کے اوپر معاشی طور پر اتنا زیادہ انحصار ہے کہ بھارت کے ساتھ کسی بھی قسم کی ٹینشن بارڈر کے اوپر یا ان جنرل چین افورڈ نہیں کر سکتا. کیا واقعی میں چین بھارت کے اوپر اتنا زیادہ انحصار کیے ہوئے ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا، یا یہ اٹس دی ادر وے راؤنڈ، بھارت کا انحصار چین پہ بہت زیادہ ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا؟ بھارت کے اور چین کے جو تجارتی تعلقات ہیں، انہیں اگر آپ دیکھیں تو $90 بلین کا لگ بھگ جو ہے ان کا ٹریڈ ہے، اور اس میں سے جو ہے 16 بلین کے قریب ہندوستان کو بیچتا ہے، اور باقی جو ہے وہ وہاں سے امپورٹ کرتا ہے. تو ان کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ کوئی 54 بلین کے قریب ہے. اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جو معاشی یا تجارتی مقاطعہ کریں گے اور ایک قسم کے ان کے اوپر سینکشنز نافذ کریں گے. یہ ان سینکشنز کے پوزیشن میں نہیں ہیں، یہ ان کے مرہون منت ہیں. اور اس کے بعد یہ اگر انہوں نے تجارت کو کم کرنے کی کوشش کی، پہلے ہی ان کے پاس جو ہے بیچنے کے لیے چیزیں کم ہیں، تو یہ اپنے گلے پہ چھری پھیر رہے ہوں گے. ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ جو چین کی ہندوستان کے اندر سرمایہ کاری ہے، جس کو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہیں گے، وہ $2.5 بلین سے لے کے $4 بلین تک ہے. اچھا، اس کے مختلف اندازے ہیں ڈپینڈنگ آن کس قسم کی صنعت کا آپ ذکر کر رہے ہیں. تو اس میں اگر وہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں چینی، تو ان کو نقصان ہوگا، کیونکہ یہ لوگ ویسے بھی جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے مخالف ہیں ہندوستانی، اور اسے سبوتاج کرنا چاہتے ہیں. تو ان حالات کو اگر آپ دیکھیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہندوستان نے جو اقدامات کیے ہیں یہ اس کے لیے نقصان دہ ہیں. اور ایک اور جو آپ کو میں تفریق کے لیے تجویز دینا چاہتا ہوں کہ تفریق کیجئے، ایک فرق کیجئے کہ جب ہم ہندوستان کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہم 1.3 بلین لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہوتے. ہم جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی، راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ، بجرنگ دل، وشوا ہندو پریشد، اس قسم کی انتہا پسند تنظیموں کا ذکر کر رہے ہیں جو اس وقت ہندوستان کی قوم پر مسلط ہیں، جس طریقے سے ہٹلر مسلط تھا جرمنی کی قوم کے اوپر گزشتہ صدی میں. اور وہ نازیزم والی چیزیں ہم لوگوں کو نظر آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں. انفارچونیٹلی کشمیر کو ایک کنسنٹریشن کیمپ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. میں بریک کی طرف جاؤں گی پریزیڈنٹ صاحب، اس کے بعد واپس آئیں گے اور کچھ بات کریں گے بھارت کے جو اندرونی معاملات ہیں، کچھ فوج کے اندر کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کے حوالے سے بھی. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کچھ چین اور بھارت کے آپس کے اکنامک ٹائز کے حوالے سے، کس طرح سے ایک دوسرے پر انحصار ہے. پریزیڈنٹ صاحب، اب بات یہ آتی ہے کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے جانے سے پہلے فرمایا کہ ہم بات نہیں کر رہے، اگر ہم ہندوستان کی بات کر رہے ہیں تو ان تمام لوگوں کی جو کہ امن پسند ہیں. ہم دہشت گردوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ تیزی سے سرایت کر رہے ہیں ہندوستانی سوسائٹی کے اندر. ہم ایک چیز بڑے واضح طور پر بھارتی فوج میں دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ کہ جو بھارتی فوج کے سکھ ہیں وہ اب
بھارتی فوج سے علیحدگی کر کے خالصتان موومنٹ کے اندر شمولیت اختیار کرنے لگ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی سٹیٹس ہیں جہاں آزادی کی تحریکیں آلریڈی چل رہی تھیں اور اب نریندر مودی کی پالیسیز کی وجہ سے وہ اور زیادہ زور پکڑ گئی ہیں۔ ایسی صورتحال میں اگر بھارت بیرونی محاذ پر بھی لگا رہا اور اندرونی طور پر بھی توڑ پھوڑ کا شکار ہوتا رہا اور ڈویژن کریٹ کرتا رہا، تو آپ آج سے 10، 15، 50 سال بعد بھارت کو ایز آف ناؤ جس طرح ہم جانتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اس کو ایگزسٹ کرتے ہوئے؟ میں سمجھتا ہوں بھارت ایک مصنوعی ریاست ہے اور بہت کمزور ریاست ہے، اور مختلف ریاستیں یا مختلف صوبے جو ہیں وہ مصنوعی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے گئے ہیں۔ جو مثلاً مشرقی ہندوستان ہے اسے مغربی ہندوستان کے ساتھ بہت ہی آرٹیفیشل انداز سے جوڑا گیا ہے۔ پھر نارتھ کو ساؤتھ کے ساتھ جس طریقے سے جوڑا گیا ہے، ایک ہی گلو تھا ان کے پاس سیکولرزم سیاسی اعتبار سے، اور دوسرا گلو جو تھا وہ معاشی تھا۔ تو دونوں کو بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ جو ہے سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھارت کا مستقبل مخدوش ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا بھر میں آپ کینیڈا میں چلے جائیے یا یورپ میں چلے جائیے یا فار ایسٹ میں چلے جائیے، اگر کسی سکھ سے ملاقات ہوگی آپ کو، جو لوگ وہاں آزاد ہیں، تو وہ بھارت کی بات نہیں کرتے، وہ خالصتان کی بات کرتے ہیں۔ اور وہاں علیحدگی پسندی کی کئی تحریکیں چل رہی ہیں ہندوستان میں۔ ہم نہیں چاہتے ہندوستان ٹوٹے، لیکن جو نریندر مودی اور موہن بھگوت کوشش کر رہے ہیں کہ ہندوستان ٹوٹے، یہ اگر وہ کوشش نہیں کر رہے تو ان کے جو اعمال ہیں اس سے ہندوستان ٹوٹ جائے گا۔ رائٹ پریزیڈنٹ صاحب، اچھا اڈولف ہٹلر سے نریندر مودی کو بہت کمپیئر کیا جاتا ہے، تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھی کمپیئر کیا تھا، اور حرکات بھی کچھ اسی طرح کی ہے، ذہنی کیفیت بھی دونوں کی کچھ اسی طرح کی ہے کہ نریندر مودی بھی ظلم پسند ہے، انتہا پسند ہے، اور اڈولف ہٹلر بھی انتہا پسند تھا اور ظلم پسند تھا۔ کنسنٹریشن کیمپس نازیز نے بنائے تھے پریزیڈنٹ صاحب، کچھ اسی طرح کے کنسنٹریشن کیمپس ہمیں کشمیریوں کے لیے نظر نہیں آ رہے؟ کیا کشمیر کو ان اٹ سیلف بھارت نے ایک کنسنٹریشن کیمپ نہیں بنا دیا؟ اس وقت کنسنٹریشن کیمپ ہیں، جیسے ہٹلر نے کنسنٹریشن کیمپ قائم کیے تھے، اس طریقے سے کشمیر میں بھی کنسنٹریشن کیمپس ہیں، اور ہندوستان میں بھی ہیں، شمالی ہندوستان میں، اور ان میں 13,000 لڑکے اور بچے جو ہے مقید ہیں، اور ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو ڈی ریڈیکلائزیشن کیمپس کہا جا رہا ہے، اور ان کو آزاد نہیں کیا جا رہا۔ اگرچہ سیکرٹری جنرل نے ابھی اپنی ایک سیکرٹری جنرل آف دا یونائٹڈ نیشنز انٹونیو گوٹیرس نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں مطالبہ کیا ہے ہندوستان کی حکومت سے کہ فوری طور پر ان بچوں کو اور ان لڑکوں کو رہا کرے۔ ایک تو کووڈ-19 کا خطرہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کنسنٹریشن کیمپس میں ان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پھر دوسری بات جس طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور آپ کے ناظرین کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، کہ جو ہندوستان نے کووڈ-19 کے پردے میں ایک طرف نیو ڈومیسائل رولز کے تحت جو ہے کشمیریوں سے ان کے جو ہے حقوق چھیننے کا یہ مذموم منصوبہ بنایا ہے، اور دوسری طرف وہ چن چن کر کشمیری نوجوانوں کو مار رہا ہے۔ اور وہاں اب یہ رجحان ہے کہ جو لڑکے پڑھ رہے تھے، جو پوسٹ گریجویشن کر رہے تھے، جو ڈاکٹریٹ کر رہے تھے، جو انڈر گریڈس تھے، وہ سارے کے سارے چاہتے ہیں کہ وہ مسلح مزاحمت کا حصہ بنے۔ پریزیڈنٹ صاحب، اب پھر بات آتی ہے آزاد جموں و کشمیر کے نوجوانوں کے کیا سینٹیمنٹس ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بھائیوں کو، ان کی بہنوں کو کس طریقے سے زد و کوب کیا جا رہا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہاں خواتین کو انڈین آکیوپائڈ کشمیر کے اندر۔ یہاں جو آزاد جموں کشمیر کے اندر نوجوان ہیں، جو لوگ ہیں، ان کے کیا سینٹیمنٹس ہیں اس حوالے سے؟ آزاد کشمیر کے نوجوان، بچے اور بچیاں، لڑکے اور لڑکیاں، اور طلباء اور طالبات، اس کے علاوہ پاکستان کے طلباء اور طالبات اور نوجوان، دنیا بھر میں جتنے کشمیری اور پاکستانی نوجوان ہیں جن سے میں ملا ہوں، وہ سارے کے سارے کہتے ہیں، یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں برطانیہ اور امریکہ جیسی جگہ میں جو نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جنگ کرنی چاہیے، ہمیں ہندوستان کے اوپر حملہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہندوستان کو آپ سفارتی ذرائع کے ذریعے کبھی بھی قائل نہیں کر سکتے کہ وہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے تیار ہو۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو جو ہم لوگ جو ہیں، ہم صرف اس وقت سفارتی ذرائع استعمال کر رہے ہیں یا تھوڑے سے جو ہے ذرائع ابلاغ استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو ہے ہندوستان ہے وہ سفارتی ذرائع استعمال کر رہا ہے،
معاشی اور مالیاتی ذرائع استعمال کر رہا ہے. ساری دنیا کو کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان کو پیسے نہ دو, پاکستان پیسے برباد کرے گا یا دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا. ابھی انہوں نے جو ہے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو یہ صلاح دی تھی حال ہی میں. اس کے بعد FATF میں جو ہے انہوں نے پاکستان کے گلے کے ارد گرد جو ہے ایک توق ڈالا ہوا ہے. یعنی ہم انگلی بھی اٹھائیں تو کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کر رہا ہے پاکستان. اور پھر جو ہے سلامتی کونسل میں انہوں نے پاکستان کے خلاف شکایت درج کی ہوئی ہے, جیش محمد کے حوالے سے, لشکر طیبہ کے حوالے سے. اور پھر جو ہے ہندوستان بھرپور انداز میں ملٹری پنسر کو استعمال کر رہا ہے. جموں و کشمیر میں آزاد کشمیر کے خلاف یہ جو آئے دن جو لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزیاں ہوتی رہتی ہیں. تو نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف صفاتی ذرائع کا سہارا نہیں لینا چاہیے, ہمیں بھی جو ہے فل اسپیکٹرم رسپانس دینا چاہیے. آپ اگری کرتے ہیں اس سے پریزیڈنٹ صاحب؟ میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں, ان کے جذبات کی قدر کرتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمیں معروضی حالات کو سامنے رکھنا ہوگا. ہم یہ قدم اس وقت اٹھائیں جس سے پاکستان کو یا جموں و کشمیر کے لوگوں کو مزید نقصان نہ اٹھانا پڑے. آپ سمجھ رہی ہیں جو بات میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ جہاں تک استحقاق کا تعلق ہے وہ مسلمہ ہے, وہ اہل جموں و کشمیر کا ہو, وہ اہل پاکستان کا ہو, اپنے دفاع کے لیے, اپنی سلامتی کے لیے اور کشمیریوں کے حقوق کے لیے یہ حق تو آپ کا ہے. اور جو آپ کے کمانڈرز ہیں یا قیادت کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی مظالم ہو رہے ہیں اور فریڈم فائٹ چل رہی ہے تو وہ کسی اور ملک کو مسلح مزاحمت کے لیے بلا سکتے ہیں, انوائٹ کر سکتے ہیں, تو پاکستان ہیز دا رائٹ ایز ویل. جی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کے گھر میں کوئی گھس آئے بندوق کے ساتھ اور آپ کے گھر کے ایک حصے کو جلانا شروع کر دے, باقی حصے کو کہے کہ یہ میرا ہے اور تم اس گھر سے نکل جاؤ, یا اگر تم نے یہاں رہنا تو میرے ملازم بن کے رہو, اور تو آپ کیا کریں گے؟ اگر وہاں نوجوان بچے اور بچیاں موجود ہیں تو آپ اپنا دفاع کرنے کی کوشش کریں گے اپنے گھر کا. تو یہی تو کشمیری کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان سے اسلحہ بھی چھین لیا گیا ہے. رائٹ پریزیڈنٹ صاحب, بھارت کشمیر جو ظلم ہیں ان کی بات کرنے کے بعد اب ذرا کرونا کو بھی ڈسکس کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم جائیں گے بریک کی طرف. بریک کے بعد واپس آئیں گے. کشمیر میں, آزاد جموں و کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں کرونا کی صورتحال کیا ہے, ہیلتھ فیسلٹیز کیسی ہیں, اس حوالے سے گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وہ ظلم جو بھارت کئی دہائیوں سے کشمیریوں کے اوپر ڈھا رہا ہے اور جس کے اندر اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے, اور کرونا وائرس کی آڑ میں بھارت اس ظلم کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے. مقبوضہ کشمیر کے اندر صورتحال اس طرح کی ہے کہ ہیلتھ فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں, لیکن بھارت کرونا وائرس کے ہوتے ہوئے LOC کے اوپر بھی جارحیت بڑھاتا چلا جا رہا ہے. لیکن آزاد جموں و کشمیر میں کرونا کی صورتحال کیا ہے وہ بھی پریزیڈنٹ صاحب سے جانتے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب, تھوڑا سا آزاد جموں و کشمیر کی بات بھی کرتے ہیں اور کرونا کی سچویشن پہ بھی بات کرتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب, بیکاز انفارچونیٹلی یہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے کچھ دب بھی گیا. انٹرنیشنل پریس نے اس کو بہت اٹھایا اور بہت زیادہ پریشر انٹرنیشنل کمیونٹی اور انٹرنیشنل لیڈرشپ کے اوپر بھی پڑا جب ان کے سول سوسائٹی کے لوگ کھڑے ہوئے. لیکن یہ کرونا وائرس کی وجہ سے کشمیر کے کاز کو یا کشمیر کی آواز کو تھوڑا سا نقصان پہنچا. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آزاد جموں و کشمیر میں کرونا کی صورتحال کیا ہے اور اس سے نبردآزما کس طرح سے ہوا جا رہا ہے, کتنا بڑا چیلنج ہے؟ پاکستان کو چیلنج ہے, آزاد کشمیر کو چیلنج ہے, اور ہم نے اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے, ہم کامیاب ہوئے ہیں. باقی دنیا کی نسبت اب تک جو ہے پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں اس کی انسیڈنس کم رہی ہے. میں مقابلہ کر رہا ہوں امریکہ سے, اسپین سے, اٹلی سے, برازیل سے, یا بلکہ چین سے بھی. تو پاکستان اس سلسلے میں خوش قسمت رہا ہے, لیکن اب خوش قسمت نہیں رہے گا, کیونکہ یہ جو ہے یہ وبا بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے, اور جوں ہم ٹیسٹنگ کرتے جائیں گے اور زیادہ انفیکشنز ہوتی جائیں گی اور زیادہ کنفرمڈ کیسز ہوں گے. آزاد کشمیر کے سلسلے میں یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جو پاکستان کے اعداد و شمار آپ کو معلوم ہوں گے کہ آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو 1,85,000 کے قریب انفیکشنز ہیں, اور اس میں سے 73,000 کے قریب صحت یاب ہو چکے ہیں, اور مکمل اعداد و شمار جو اموات سے متعلق ہیں وہ ہیں 3,695. آزاد کشمیر خوش قسمت رہا.
مہینہ بھر پہلے یا کچھ اس سے پہلے مطلب ہے جو عید سے پہلے ہم بڑے فخریہ طور پر یہ کہتے تھے، عید سے پہلے ہم فخریہ طور پر یہ کہتے تھے کہ وہاں کوئی فیٹیلٹی نہیں ہوئی، لیکن عید کے بعد سے جو ہے وہ اتنا رجحان بڑھا ہے کہ ابھی کوئی 23 اموات ہو چکی ہیں، اور جو ہے اس وقت آزاد کشمیر میں جو کل کیسز ہیں وہ 892 تھے، جس میں سے 366 کے قریب صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اچھا، اس میں ہمارا ایک بہت ہی جامع نظام ہے، وہ مظفر آباد یعنی کیپٹل کی سطح پہ ہے، ڈسٹرکٹ کی سطح پہ ہے، ریپڈ رسپانس ٹیمز ہیں، آئسولیشن ہاسپٹلز ہم نے قائم کیے ہیں، PCR ٹیسٹنگ ہے، تو اور لاک ڈاؤن ہمارا بڑا سخت تھا عید سے پہلے، جس کی وجہ سے اموات نہیں ہوئی۔ جب لاک ڈاؤن تھوڑا سا آسان کیا، اس میں نرمی برتی، تو پھر جو ہے یہ انفیکشنز کے رجحان میں تیزی آئی، اسے پھر ہم قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں لاک ڈاؤن ہے، لیکن ہم 2 محاذوں پہ لڑ رہے ہیں۔ ایک محاذ جو ہے وہ اس وبا کا ہے، اس وائرس کا ہے، اسے ہم نے روکنا ہے، جانیں بچانی ہیں۔ دوسرا محاذ جو ہے معیشت کا ہے۔ اگر ہم کاروبار سارے کا سارا بند کر دیں گے تو لوگ کھائیں گے کہاں سے؟ آپ پرائم منسٹر عمران خان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر افورڈ نہیں کر سکتے جانا؟ جی، اس میں ایک مناسب توازن ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں اس قسم کی مطلب معلومات پھیلائی جائیں یا جو ہے اویئرنس بڑھائی جائے، تاکہ لوگ اس میں رضاکارانہ طور پر تعاون کریں۔ اچھا، یہ تو فیسلٹیز ہو گئی ہماری طرف کہ آزاد جموں و کشمیر کے حوالے سے، کرونا کی تیاری کے حوالے سے، لیکن پریزیڈنٹ صاحب جو سرحد کے اس پار کشمیر ہے، جو مقبوضہ کشمیر ہے، جس کے اوپر تقریباً 8-9 لاکھ فوج مسلط کی گئی ہے بھارت کی طرف سے، وہ اتنے لکی نہیں ہے کہ ان کو کرونا کے حوالے سے فیسلٹیز فراہم کی جا سکیں۔ آپ کی خبر کیا ہے کہ وہاں جو صورتحال ہے کرونا کی، وہ کس طرح کی ہے؟ لوگوں کو کیا ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں؟ جو کووڈ-19 کا پھیلاؤ ہے اس کے خلاف کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کیا اس تمام صورتحال کے اندر بھارتی حکومت کو ذرہ برابر بھی کشمیریوں کی ہیلتھ کا خیال ہے یا نہیں؟ جو بھارت کی قابض افواج ہیں یا وہاں قابض حکمران ہیں، وہ جموں و کشمیر کے لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، تو جتنے مسلمان وہاں موت سے ہمکنار ہوں وہ خوش ہوتے ہیں، وہ خود مار رہے ہیں ان کو، تو میرا خیال ہے کہ وہاں ہمدردی کا عنصر تو ہے ہی نہیں۔ لیکن ویسے بھی جو اعداد و شمار ہمیں ملے ہیں ان کے مطابق وہاں PPEs نہیں ہیں، ماسکس نہیں ہیں، سینیٹائزرز نہیں ہیں، وہ سہولتیں موجود نہیں ہیں۔ جو ڈاکٹر پیشنٹ ریشو ہے وہ بہت ہی مزربل ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ 40,000 لوگوں کے لیے مختص ہے، اور وہ بھی نہیں ملتا۔ اور اسی طریقے سے بلکہ ایک بڑی اس میں دلچسپ فگر ہے کہ 40,000 لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے، لیکن 9 کشمیریوں کا پہرا ایک ہندوستانی فوج ہی دے رہا ہے۔ یہ تناسب آپ دیکھ لیجئے، تو پرائیورٹیز نظر آ جاتی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے خاص طور سے جو جیل ہیں یا قید خانے ہیں، اس میں شدید خطرہ ہے کہ کووڈ-19 پھیلے، تیزی سے پھیلے، کیونکہ وہاں وہ سہولتیں موجود نہیں ہیں، وہ کریمپڈ ہیں، وہ سارے کے سارے جو کانسنٹریشن کیمپس ہیں یا پریزن ہاؤسز ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور دنیا کی کوئی تقریباً درجن بھر حقوق انسانی کی تنظیموں نے ہندوستان سے اپیل کی تھی کہ ان لوگوں کو وہاں سے نکالو، رہا کرو، لیکن ہندوستان نے وہ بات نہیں مانی۔ میں نے قیدیوں کا ذکر کیا، یہاں میں خاص طور سے سیاسی قیدیوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو بچوں کا ذکر کیا جن کے نظریات وہ بدلنا چاہتے ہیں، دوسری طرف جو ہے ہمارے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں، سید علی گیلانی جو ہیں وہ گھر میں محدود ہیں، اور اس کے بعد یاسین ملک صاحب ہیں، آسیہ اندرابی ہیں، شبیر شاہ صاحب ہیں، یہ تہاڑ جیل میں ہیں، بدنام زمانہ جیل جو ہندوستان کا ہے، اور ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے۔ مسرت عالم بھاٹ جو ہیں، اشرف صحرائی صاحب جو ہیں، ان کا بیٹا پچھلے دنوں شہید ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حریت کی جتنی بھی قیادت ہے وہ زیر حراست ہے، اور ان کو بھی آزاد نہیں کیا جا رہا۔ پریزیڈنٹ صاحب، اختتام کی طرف جانے سے پہلے آپ کا کوئی پیغام آزاد جموں و کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے اور دنیا کے لیے؟
میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں اور ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صورتحال بہت کٹھن ہے اور جن چیلنجز کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں وہ سنگین ہیں، لیکن اہل جموں کشمیر ہمت نہیں ہارے۔ جموں کشمیر کے اندر جو لوگ ہیں انہوں نے یہ عزم کیا ہے، یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ حق خود ارادیت لے کے رہیں گے اور ہندوستان کی سامراجیت کو شکست دیں گے۔ اور جس طریقے سے دنیا نے گزشتہ صدی میں دیکھا تھا کہ کئی نئی قومیں آزاد ہوئی تھیں اور ان کو حق خود ارادیت ملا تھا، اسی طریقے سے اہل جموں کشمیر کو بھی آزادی ملے گی اور ان کو بھی ان کا حق خود ارادیت ملے گا۔ اور یہ بھی میں دہرانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان لاکھ پروپیگنڈا کر لے، کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پاکستان کشمیر کے بغیر اور کشمیر پاکستان کے بغیر نامکمل ہے۔ Right, President Saab, thank you so much for joining us in the show. It was a pleasure having you indeed. President آزاد جموں و کشمیر سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، اب کچھ ذمہ داری میری اور آپ کی بھی ہے کہ ہم کشمیریوں کی وہ آواز جو دبائی جا رہی ہے بھارت کی طرف سے، ہم وہ آواز بنیں، ہم ان کی آواز کو دبنے نہ دیں، ہم ان کی آواز کو تھمنے نہ دیں۔ جو ظلم، جو بربریت ان پہ ڈھائی جا رہی ہے، آج سے نہیں، 5 اگست سے نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے، ان کو پوری دنیا کے سامنے اجاگر کریں۔ پاکستان کی بھی یہ ذمہ داری اور اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ تمام کے تمام وہ فورمز جہاں بھارت کشمیریوں کی آواز دبانے کی کوشش کر رہا ہے، وہاں ان کی آواز بنے، جو کہ پاکستانی حکومت کوشش بھی کرتی ہے، لیکن یہ کوشش کم نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ بڑھتے ہی رہنا چاہیے۔ جو ظلم بھارت ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کشمیر کے بچوں پہ، کشمیر کی خواتین پہ، جوانوں پر اور بوڑھوں پر ڈھا رہا ہے، یہ ظلم کبھی تو بند ہوگا، کیونکہ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور یہ ظلم مٹنا لکھا جا چکا ہے۔ اس کا وقت مختلف ہو سکتا ہے لیکن یہ ظلم ایک دن ضرور مٹے گا اور کشمیری وہ پائیں گے جو کہ ان کی ڈیزائر ہے یا جو ان کا حق ہے۔ انیکا نثار کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کا، پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ و ناصر۔